नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज हमारे साथ मलिक आसिफ़ नसवाना साहब हैं, जो कि हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए हैं और एक बड़ा ही कहा जा रहा है कि मार्का मारा है उन्होंने तमाम तर रियासती जो मशीनरी है उसके खिलाफ जो है उन्होंने कोशिश करके और वुकला को मोबिलाइज़ करके, गैल्वनाइज़ करके अपने अराउंड और उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। लेकिन उनके सामने अभी भी जो चैलेंजेज़ हैं वो शायद इलेक्शन जीतने से पहले के मुकाबले में कुछ कम हो गए हों क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि उनके साथ वुकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो ज़ाहिर है कि मुल्क की सबसे बड़ी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। उनका उसके साथ होना जो है वो उनके एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लेकिन उनके सामने चैलेंजेज़ अभी भी मौजूद हैं। उन चैलेंजेज़ के बारे में उनसे बात करेंगे। तो नसवाना साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि आपने इलेक्शन जीता है और दूसरी तरफ जो अ, पार्टी थी या जो आपके मुखालफिन थे, उनके पास तकरीबन मुल्क की तमाम तर जो लवाज़मात हैं पावर के, वो तमाम उनके साथ थे। आप इलेक्शन जीतने में किस तरह कामयाब हुए? ज़रा थोड़ा-सा मुझे तो पहले ये बताइए, उसके बाद हम आपसे आपके चैलेंजेज़ के बारे में बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारा जो इलेक्शन था वो एक नॉर्मल इलेक्शन किसी सूरत नहीं था। पूरे हमारे मुल्क के जो जितने भी रिसोर्सेज़ थे वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहे थे। तमाम एजेंसीज़ और तमाम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो ख़ास तौर पे मतलब जो आप अंदाज़ा करें कि हाई कोर्ट के जजेस को उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो भी इलेक्शन को सामने रख कर की जा रही थी। लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे थे और बारों को अरबों रुपए के फंड्स दिए जा रहे थे और उनसे अपने इलेक्शंस में फ़ेवर लेने के लिए। तो और दूसरी साइड पर बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे जो वुकला हैं उन पर विंडिक्टिव भी बहुत उनके अगेंस्ट वो इस तरह की प्रोसीडिंग्स हो रही थी। एफआईआर्स फेक करवा कर, बोगस करवा कर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जीत एक नज़रिए की जीत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह रूल ऑफ लॉ जो कि जिसका हमने अलम थामा हुआ है, मैंने, मेरे ग्रुप ने, प्रोफेशनल ग्रुप ने, हामिद खान साहब की क़यादत में, उसकी जीत हुई है। प्रोफेशनलिज़्म की जीत हुई है और ये टाउटिज़्म को रिजेक्ट कर दिया है हमारे वकला भाइयों और बहनों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमें मैंडेट मिला है, ये 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट एक रेफ़रेंडम था और ये रूल ऑफ लॉ की अमलदारी का मैंडेट था। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें इस चीज़ का एहसास है और हम इंशाअल्लाह ज़रूर अपना जो भी टेन्योर है, उसमें अपने ऐसे इक़दामात करेंगे कि जो हमारे बार के जेन्युइन इश्यूज़ हैं, प्रोफ़ेशनल वकला के इश्यूज़ हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करेंगे और जो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं इंशाअल्लाह उनको भी भरपूर तरीके से टेक अप करेंगे। अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा कि हामिद खान साहब ने आपके प्रोफ़ेशनल ग्रुप के वो कायद भी हैं और हमेशा से वुकला की जो सियासत है उसके अंदर एक अहम तरीन नाम है पिछले कई दहाइयों से। मुझे ये बताइएगा कि हामिद खान साहब ने ये कहा था कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं तस्लीम करते। उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा कि वो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं, अगर वो चीफ़ जस्टिस नहीं बनेंगे तो हम उस 26वीं तरमीम को नहीं मानते, हम नए चीफ़ जस्टिस की तकर्री को नहीं मानते। लेकिन लगता ऐसे है कि बतदरीज जो तमाम तरीक़ाकार हैं उसको इस्तेमाल करते हुए या जैसे भी या वुकला का जो जोश व ख़रोश है, वो उस तरह से सामने नहीं आया और चीज़ें जो हैं वो मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गई हैं। अब आप इलेक्शन जीते हैं, आपके पहले तो ये बताइएगा कि ये अब तक ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वुकला की जो हामिद खान साहब हैं, उनकी जानिब से भरपूर मुखालफत के बावजूद ये चीज़ें मामूल के ऊपर कैसे आ गई? और उस तरह से वुकला हमें नज़र नहीं आए सड़कों के ऊपर उतनी बड़ी तादाद में जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देखिए, हामिद खान साहब ने जो कहा था कि हम किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया हुआ। हमने 26वीं आईनी तरमीम पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ और जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम मंज़ूर हुई है, वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है कि पल एक तो ऑलरेडी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें 80% वो फ़ॉर्म 47 की पैदावार हैं और उनमें से भी जो एक पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको जिस लेवल पर जो है वो जबर और ज़ुल्म उन पे किया गया और उनको अगवा करके, उनके बच्चों को अगवा करके, टॉर्चर करके, थ्रेट से, गन पॉइंट्स पर उनसे जो है वो वोट लिए गए हैं। तो इस सूरत में देखिए हामिद खान साहब तो उन्होंने तो एक उनके पास तो कलम की ताकत है, उनके पास और कोई कोई और फ़ोर्स तो नहीं है, उनके पास बुलेट्स तो नहीं है।
تو انہوں نے تو ایک ہم نے تو ایک اسٹرگل کرنی ہے اپنے اس ڈومین میں رہ کے. تو وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. یہ خاص طور سے ہماری بار دیکھیں، بار نے اپنا ڈیسیژن دینا ہوتا ہے الیکشنز میں. اور الحمدللہ جو الیکشنز ہائی کورٹ سے پہلے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ بار اور تحصیل بار ایسوسیشنز کے، اس میں 60-70% جو لوگ جو کیبنٹس بنی ہیں، جو صدور بنے ہیں، وہ الحمدللہ ہمارے نظریے پہ بنے ہیں، اور انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے. اس کے بعد لاہور بار کی حیثیت ہماری ٹوٹل ہماری جو لیگل فریٹرنٹی ہے، اس میں ایک 111 بریگیڈ کی حیثیت ان کی ہوتی ہے. تو اس میں جس طرح ہمارے ینگ ایک ہمارے دوست بڑے ایکٹیوسٹ ہیں ہمارے مبشر رحمان، جس طرح انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی. اس کے بعد یہ جو ہمارے ہائی کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے ہیں، ٹوٹل ہمارا پینل اس میں الحمدللہ جیتا ہے، بڑے واضح اکثریت سے جیتا ہے. تو یہ سارے ہمارے ڈیسیجنز ہیں، اور انشاءاللہ اب ہمارے الیکشنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم بڑے بھرپور طریقے سے جو بھی ڈیسیجن ہماری نیشنل الیکشن کمیٹی کرے گی، ہم انشاءاللہ سب مل کر بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ان کو انشور کروائیں گے جو بھی لائے عمل ہمیں دیا جائے گا. تو ایسی بالکل بات نہیں ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ حامد خان صاحب نے اگر یہ کہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب ہمارے چیف جسٹس ہیں، تو ان کا کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ. وہ تو ایک پرنسپلی ایک تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہے، وہ ہمارے آئین کے مطابق سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے. تو انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہا تھا. تو ہم اب انشاءاللہ ضرور آگے اس کو اسٹرگل کو جو آلریڈی ہم نے شروع کی ہے، جو بھی ہمیں لائے عمل دیا جائے گا، ہم انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور بڑی واضح میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری تمام بارز نے، ہمارے پروفیشنل وکلاء نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے. اور یہ ممکن ہی تب ہوئی ہے جب ہماری صفوں میں جو غدار تھے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. انہوں نے بلکہ وہ ماسٹر مائنڈ رہے ہیں یہ ساری جو 26ویں ترمیم جو پاس ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنے باروں میں، اپنے بار کونسلز میں اپنے حقیقی نمائندے بھی منتخب کر کے لانے ہیں، جو کہ بار سے ووٹ لے کر آگے اس کو بیچے نہ، اس پہ سودے بازی نہ کریں. آج بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ہماری پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، یہ ویسے تو وکلاء کی نمائندہ ہیں، لیکن ایکچولی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہیں. اور ہر غیر آئینی، غیر قانونی جو وہ کام کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ اس کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی فیور میں کوئی پریس ریلیز جاری کر کے یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جاری کر کے. اچھا، لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس تحریک کو چلائیں، اور آپ کی کنوکشن پر، آپ کی ڈٹرمنیشن پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ زمینی حقائق بھی ہیں. اب زمینی حقائق، یا ہم تھوڑا سا اگر ماضی کو دیکھیں تو ہم 2017 سے جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، اس کے بعد بھی جو مختلف چیف جسٹسز آئے ہیں، تو اس وقت وکلاء کی جو بڑی تعداد تھی وہ اس وقت بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لیے ہوئے تھی، اور 2022 کے بعد سے بھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لیے ہوئے ہے، اور وہ الیکشنز اسی بیانیے پر جیتتے بھی آئے ہیں. مگر کسی بھی موقع پر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو یہ تحریک کی باتیں ہیں، کہ ہم اس وقت بھی کورٹ پیکنگ کی بات ہوتی تھی، آج بھی کورٹ پیکنگ کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم نے وکلا کو، اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے، وکلا جو ہیں وہ تحریک، اگر وہ لائرز موومنٹ کی ان کی خواہشات ہیں، اور ان کو وہ ایک ماضی اور عظمت رفتہ کے ان کے جو ہے وہ ڈیلوژنس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں، اور آج پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے سڑکوں کے اوپر. آلدو لوگ اس کے ساتھ بڑی تعداد میں ہو سکتے ہیں، ووٹ بھی اس نے حاصل کیے ہیں، لیکن سڑکوں پر آنے میں وہ ناکام ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی وکلا تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ بتائیے کہ آپ اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں، آج سے پہلے جتنی بھی ہماری موومنٹس تھیں، اس میں آئین کے ساتھ اس طرح کھلواڑ نہیں کیا گیا تھا جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کے نتیجے میں ہوا ہے. کبھی ہماری جوڈیشری پر اس طرح ضرب نہیں لگائی گئی کہ پوری ہماری سپیریئر جوڈیشری کو ٹوٹلی بے اختیار کر کے اس کو ایگزیکٹو کے تابع کر دیا گیا ہو. اور پھر جو ایلیویشنز ہیں اس میں بھی عددی اکثریت کے حساب سے ٹوٹلی وہ ایگزیکٹو کو جو ہے وہ سارے کنٹرول مل گیا ہے. اور خاص طور پر
جو آئینی بینچ کے نام سے یہ کہ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، جس کی فارمیشن بھی ایگزیکٹو نے بنانی ہے، تمام آئینی اہم ترین معاملات وہ ایک کمپرومائز بینچ بنے گا، تو اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس چیز کا برملا احساس ہے تمام ہمارے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں بارز کے، تو انشاءاللہ ایک پروفیشنل وکیل بالکل جو بھی ہم تجاویز دیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی نیشنل ایکشن جو کمیٹی ہے ہماری آل پاکستان، اس میں تجاویز دیں گے، ہم انشاءاللہ سول سوسائٹی کو موبلائز کریں گے۔ ہم جو اپوزیشن میں جو بینیفیشری نہیں ہیں 26ویں آئینی ترمیم، جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو موبلائز کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی ہماری پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری نیشنل ایکشن کمیٹی ہمیں لائے عمل دے گی، انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اس کے مطابق جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی آپ نے بات کی ابھی جو ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے، تو اس کے اندر آلریڈی اختر حسین صاحب جو ہیں انہوں نے زیادہ تر کیسز میں جو گورنمنٹ ہے اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے، لیکن ایک دو کینڈیڈیٹس کے اوپر ان کا اختلاف تھا۔ اب وہ اس کینڈیڈیٹ کی جو ووٹ تھا وہ بھی اختر حسین صاحب کے ریزگنیشن سے لگتا ہے کہ حکومت کے حق میں چلا جائے گا، کیونکہ احسن بھون صاحب جو ہیں وہ ان کی جگہ پاکستان بار کاؤنسل کا نمائندہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں وہ احسن بھون صاحب بننے جا رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پھر یہ اختر حسین صاحب نے ریزائن کر کے نقصان نہیں کر دیا زیادہ آپ لوگوں کا؟ میں بالکل اگری کروں گا جی، جو ہمارے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جو ہمارے باضمیر لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں ریزائن دے کر اپنے آپ کو اس سارے جو واردات ڈالی جا رہی ہے اور جو غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، ان کو سسٹم میں رہ کر اپنی اسٹرگل کرنی چاہیے۔ میں اس سلسلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جو کہ اپنی آزاد منش اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جو کمپرومائز نہیں ہیں، کہ ان پہ پوری طرح پریشرائز ان کو کیا گیا، جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر اور بہت سارے جو ہیں، لیکن انہوں نے بالکل اس سے انہوں نے ریزائن نہیں دیا، بلکہ وہ سسٹم میں موجود ہیں، اور جب جو ان کا ایک رول مطلب انڈر سرکمسٹانسز ہو سکتا ہے وہ ایسے طریقے سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں خراج تحسین پیش کروں گا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں، جنہوں نے ابھی جو سینیورٹی لسٹ جو جاری کی گئی ہے، وہ بالکل ایک کسی بھی لحاظ سے اس کی کوئی مطلب لیگلٹی نہیں ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے، اور اس سے بڑی کوٹ پیکنگ کی اور کوئی آپ کو دنیا میں مثال نہیں ملے گی کہ ایک جج آپ دوسری ہائی کورٹ سے کو 5ویں نمبر سے اٹھاتے ہیں، ایک آپ 15ویں نمبر سے اٹھاتے ہیں، اسی طرح ایک آپ 21ویں نمبر سے اٹھاتے ہیں، ان کو لا کر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ تعینات کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک جونیئر جج کو جو ہے وہ آپ چیف جسٹس اپوائنٹ کر کے سینیورٹی لسٹ میں اس کو ٹاپ پر جو ہے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بالکل بلکہ انشاءاللہ میں اپنی جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کی طرف سے بھی ہم انشاءاللہ ابھی ہمارا نیئر فیوچر میں انشاءاللہ ہم اس میں ایک بھرپور سیشن کریں گے، جنرل ہاؤس کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس میں یہ ریزالو کرائیں گے کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی اس ایشو پہ جو سینیورٹی لسٹ جو جاری کی گئی ہے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے۔ تو یہ کوڈ پیکنگ ہے، کمپرومائزڈ ججز کو وہ اپنے جو ہے وہ اوپر بٹھانا چاہتے ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس اسٹرگل میں بہت ہی ہراول دستے کے طور پر انشاءاللہ ہم اپنا رول پلے کریں گے۔ ٹھیک۔ نسوانا صاحب، آخری سوال، کیونکہ آپ کے بہت سے دوست یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے آفس میں ایک چہل پہل ہے، تو آپ کا ہم زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے۔ آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے کچھ ججز کے حوالے سے بات کی، ایک اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ججز ہیں ان کے ماضی کے جو کردار ہیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے پہلے بھی جو اپوائنٹمنٹس ہیں، آلدو آپ کا اس پر ہو سکتا ہے کہ طریقہ کار غلط تھا یا درست تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جونیئر ججز کو اس وقت بھی ایلیویٹ کیا جاتا تھا، چوتھے، پانچویں، ساتویں، آٹھویں نمبر سے بھی سندھ ہائی کورٹ سے ایلیویشنز ہوئیں۔ جب یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور آج جو ہے ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب کی ذات پر کوئی ایسا الزام ایز سچ نہیں ہے، آلدو
باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا، لیکن جو یہ فیصلے ہیں 63 کا فیصلہ ایک دفعہ ایک ہے، دوسری دفعہ ایک ہے، اس قسم کے فیصلوں نے ان ججز کی جو ساکھ ہے اس کو اس لیول پر نہیں رہنے دیا جہاں پر ایک جج کا عہدہ ڈیمانڈ کرتا ہے، کمانڈ کرتا ہے، اس کا تقاضا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں میں یہ بھی بات ہے کہ یہ اپنا اپنا سیلف انٹرسٹ ہے غالباً، ان کے کچھ مفادات ہیں جس کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کا ویو اس کے اوپر آئے کہ اس وجہ سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم جیسی ترامیم جو ہیں وہ جب آتی ہیں تو عوامی سطح کے اوپر اس طرح کا ایک ریاکشن دیکھنے میں نہیں آتا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ اوورآل اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو ہماری جو جوڈیشری ہے سپیریئر جوڈیشری، اس کا کردار اوورآل بہت کنٹروورشل رہا ہے، میں ایگری کروں گا. لیکن جو موجودہ حالات ہیں ان میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے ججز ہیں وہ رول آف لا پر اس کے مطابق جو ہے اپنے ڈیسیژنز بغیر کمپرومائز ہوئے، اور ایگزیکٹو کی جو منشا ہے اس کے اگینسٹ وہ میرٹ پر ڈیسیژنز کر رہے ہیں. ہم اس وقت تو ان کو ہم ڈیفینیٹلی ہم اس وقت کنسیڈر کریں گے، خاص طور پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے ایک واضح انپریسیڈنٹڈ ایک کام کیا، جنہوں نے واضح طور پہ ایک لیٹر کے ذریعے اس وقت کے چیف جسٹس کو لکھا تھا کہ کس طرح ایجنسیز کی انوالومنٹ ہوتی ہے ان کے جو فنکشن کرنے میں، اور وہ اپنی مرضی کے ڈیسیژنز لینے میں. اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو یہ اس سے بڑی کوئی جو ہے نا وہ مثال نہیں ہے کہ یہ ایک آزاد منچ ججز تھے جو رول آف لا پر کاربند تھے، اور ان کو جو ہرڈلز آئیں انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا. لیکن بہت ہی بدقسمتی سے ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس نے بجائے اس کے کہ وہ ان سے کوئی بہت ہی اتنے سیریس میٹر کو ٹیک اپ کرتے، انہوں نے اس کو پینڈنگ رکھا. اور یہ کس پھر کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے چیف جسٹس ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اور انفارچونیٹلی ان کے بعد آنے والے جج نے لیکن بھی. یہ جو خط ہے یہ تو پہلی دفعہ جب لکھا گیا تھا فروری 2023 میں، اس وقت تو بندیال صاحب ہی چیف جسٹس تھے، تو اس کے بعد تقریباً 8-9 ماہ تک یہ خط ویسے ہی رکھا رہا. پھر قاضی صاحب آئے تو 1 سال ویسے ہی رکھا رہا، اور اب یحییٰ آفریدی صاحب ہیں تو 6 ماہ ہو گئے، تقریباً 4 ماہ ہو گئے، یہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ججز جو ہیں جوڈیشری نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کر کچھ بھی کرنے کی اس میں سکت ہی نہیں ہے غالباً؟ یہ جو لیٹر تھا یہ میرے خیال میں یہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں لکھا. جی دوسری دفعہ. پہلی دفعہ جب لیٹر آیا تو وہ بندیال صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، نہیں، جو فروری 6 ججز نے 2023 میں. لکھا تھا، جو جی جی 6 جی ججز نے بالکل. لکھا تھا جو وہ 6 قاضی ججز فائز. کی جو پہلی دفعہ انہوں نے شکایت کی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، ان سے جا کے ملاقات کی اور ان کو جا کے ان تمام وہ تو مسائل کے بارے جسٹ میں ایک بتایا. کمپلینٹ تھی نا، ہوں کمپلینٹ جو لیٹر لکھا گیا نا ہوں پراپر، وہ ہوں قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں لکھا گیا. ٹھیک. جو پراپر لیٹر 6 ججز نے سائن، پورا ایک ڈاکومنٹ انہوں نے پورے حوالے ریفرنسز ایویڈنس ساری دی تھی، ہوں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے جی وہ دور میں. خط کی صورت میں آ گیا اور ہاں، شکایت کی صورت میں آ گیا، وربل آ گیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ کیا نہیں گیا اس کے اوپر. یہ میرا سوال ہے. کورس یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بالکل نہیں کیا گیا، بلکہ اس پہ پوری طرح مٹی ڈالی گئی اور پھر اس کو چھپایا ہوں گیا، اس پہ اس کو جو ہے وہ انڈیو کیا گیا. تو یہ بات تو اسی طرح بالکل صحیح منصور ہے. علی شاہ صاحب نے جو وہ خط لکھا، اطہر من اللہ صاحب نے بھی خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، یا لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایسا اسکٹل ہوا کہ یہ 5-4 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے، 4-3 کا فیصلہ ہے، اور معاملہ جو ہے وہ ایسا کھٹائی میں پڑا کہ ایک طرف ہی ہو گیا، الیکشن نہیں ہو سکا. تو یہ جو ججز ہیں جو آج جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصولوں کے اوپر کھڑے ہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے تک اصولوں پر کھڑے دکھائی نہیں دے رہے تھے. 2019 میں انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی، 2023 میں انہوں نے الیکشن نہیں ہوا اپنے وقت پر جو ہونا چاہیے تھا. تو یہ ان کی جو دو عملی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں وہی ساکھ والے سوال کی طرف واپس آؤں گا کہ ان کی ساکھ آپ کے خیال میں متاثر نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوامی رد عمل جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، اتنا زوردار نہیں ہوتا؟ میں نے پہلے جس طرح یہ اس کے اظہار کیا ہے کہ اوورآل ہمارا جوڈیشری کا جو ہے وہ کردار اس یا ان کا جو
ہونا چاہیے وہ نہیں رہا، یہ بلکہ انہوں نے ہر عامر نے جب یہاں پر شب خون مارا تو انہوں نے ویلیڈیٹ کرنے میں ان کا بڑا رول رہا ہے۔ لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب اور ایک اور جج نے، جو انہوں نے اس ججمنٹ میں یہ نہیں بالکل نہیں کہا تھا کہ ود ان 90 ڈیز الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کا ہو سکتا ہے میرا ان سے اختلاف ہو، لیکن ان کا جو اس میں جو ڈفرنس تھا وہ اس پوائنٹ پہ تھا کہ چونکہ آلریڈی ہائی کورٹ پہ میٹر پینڈنگ ہے، ہوں، تو جورسڈکشن پوائنٹ آف ویو سے ان کا تھا کہ اب سپریم کورٹ کو یہ میٹر ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے، سو موٹے میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ میٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، ہائی کورٹ کو ایمپل پاورز ہیں وہ اس پہ اپنا ورڈکٹ دے، تو ہوں۔ اس پوائنٹ پر چلیے انہوں نے جو کان ہے کو انہوں نے کہا کہ ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑیں گے، لیکن چلیے نسوانا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ الیکشن جیتے ہیں۔ آپ نے جو ایشوز جن کی بنیاد پر آپ نے الیکشن لڑا ہے، ہماری پوری امید ہے اور خواہش ہے، اور آپ کے ساتھ ہماری جو نیک تمنائیں ہیں، ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہو، اور اس کو کسی بھی قسم کے دباؤ سے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، نان اسٹیبلشمنٹیرین پریشرز ہوں، ان سے آزاد ہو کر وہ کام کریں، اور ہم آپ کے اس مشن میں آپ کو جو ہے وہ پوری ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت تھینک یو بہت سو مچ۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔ آپ لوگوں کو امید ہے کہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے۔ علی وارثی کو فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ آداب۔